बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिन नबिय्यिल करीम। सलाम मिलकर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अफ़ज़ल सलावातिक व अदद मालूमातिक व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी या हबीब अल्लाह। आज हमारा मौजू औरतों के बारे वसीयत और उनके हकूक़ के बारे में, और इस बयान के आखिर में एक नुस्खा है स्पेशल, जो हमारे भाई मोटे हजरात हैं उनके मोटापे को ख़त्म करने के लिए, उनको स्मार्ट बनाने के लिए ये नुस्खा है। इंशाअल्लाह ये शर्तिया इलाज होगा। तो कुछ अहादीस की रोशनी में अब हम औरतों के हकूक़ के बारे में बयान करेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों के साथ अच्छा सलूक करो, क्योंकि औरत की तख्लीक पसली से हुई है और पसली का सबसे टेढ़ा हिस्सा उसका बलाई हिस्सा है। अगर तू उसको सीधा करने की कोशिश करेगा तो उसे तोड़ देगा, और अगर तू उसे उसके हाल पर छोड़ देगा तो वो बदसतूर हो जाएगी, टेढ़ी ही रहेगी। इसलिए औरतों के साथ अच्छा सलूक किया करो। सही है कि एक रिवायत में है, औरत पसली की तरह है, अगर तू इसको सीधा करने की कोशिश करेगा तो इसे तोड़ देगा। अगर तू इससे फ़ायदा हासिल करना चाहेगा तो इसके टेढ़ेपन के बावजूद इससे फ़ायदा हासिल कर सकेगा। फ़ायदा हासिल कैसे करेगा? कि उसके साथ अच्छे तरीके से, अच्छे सलूक से वो उसके घर का भी ख्याल रखती है और उसके बच्चों का भी ख्याल रखती है और उसके बच्चों की परवरिश भी करती है और उसकी खिदमत भी करती है और उसकी तकरीबन घरेलू तमाम मामलात निभाती है। तो ये उससे फ़ायदा है। उससे जुल्म से बचो, क्योंकि जुल्म एक अंधेरा है और अंधेरा जहन्नम तक ले जाता है। तो जुल्म से बचेंगे तो इंशाअल्लाह जहन्नम से बचेंगे। एक और हदीस भी है, मुस्लिम की एक रिवायत में है, बेशक औरत की तख्लीक पसली से हुई है, वो तेरे लिए कभी भी एक रास्ते पर दुरुस्त नहीं रह सकती। क्योंकि हम कहें कि एक बार जो बात कह दें वो उसी पे कायम रह जाए, क्योंकि वो एक टेढ़ी पसली की पैदावार है, तो वो नहीं रह सकती। अगर तो उससे नफ़ा हासिल करना चाहे तो उसके टेढ़ेपन के बावजूद उससे नफ़ा हासिल कर सकेगा। अगर तूने उसको सीधा करने की कोशिश की तो उसे तोड़ देगा। तोड़ने से मुराद उसको तलाक दे देगा। तो तलाक से मामलात ठीक नहीं होते, इसलिए उसको अच्छे तरीके से समझाएं, उसको मसले को सुलझाएं, उसको तरीके से चलाएं, तो इंशाअल्लाह कुरान और हदीस से कुछ उसको सिखाएं तो इंशाअल्लाह कुछ न कुछ फ़ायदा होगा, घर भी बच जाएगा और अल्लाह का करम और फजल भी हो जाएगा। एक और हदीस में आता है, हज़रत मुआविया बिन हैदर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, हम में से किसी की औरत का उस पर क्या हक़ है? फरमाया ये कि जब तू खाना खाए उसे भी खाना खिलाए, और जब तू लिबास पहने तो उसे भी पहनाए। उसके मुंह पर ना मार और ना उससे ये कहे कि तू बुरी है, और ना उससे कतअल्की कर, मगर घर में। कतअल्की मतलब उसको छोड़ न दे, घर में उससे कतअल्की कर, उसको सिर्फ सीधा करने के लिए। उससे बिस्तरा अलग कर दे, उससे कतअल्की कर घर में, क्योंकि उसको सीधा करने के लिए, ठीक करने के लिए, ना कि जुल्म करके। उसको तरीके से, उससे कुछ दिन अलहदा रहोगे तो उसको कुछ समझ आ जाएगी, वो कुछ सीधे रास्ते पे आ जाएगी। तो तरीके से ये इस्लामी तौर तरीका है उसको सीधा करने के लिए, उसको समझाने के लिए, ना कि जुल्म करके। तो ये देखें,
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میاں بیوی آپس میں پیار محبت سے پیش آتے ہیں یا آپس میں پیار محبت اور اتفاق کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ تو دوسرا اس کا متضاد کیا ہے کہ جو آدمی اپنی بیوی سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے اور ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے تو وہ شیطان کو خوش کرتا ہے۔ تو یہ فیصلہ آپ کے ذمہ ہے کہ آپ نے اللہ کو خوش کرنا ہے یا شیطان کو خوش کرنا ہے۔ اللہ کو خوش کرنا ہے تو آپس میں طریقے سے مسئلے کو سلجھانا ہے، طریقے سے نبھانا ہے، نہ کہ ڈانٹ ٹپٹ کر غصے میں شیطان کو خوش کرنا ہے۔ شیطان کو خوش نہیں کرنا، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ تو ایک اور روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومنوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کا خلق اچھا ہے، اور تم میں سے افضل وہ ہے جس کا خلق اپنی بیوی بچوں کے لیے اچھا ہے۔ کافی بندے بیر پیر بنے ہوتے ہیں لیکن گھر میں اس کا فتنہ فساد ہی نہیں جاتا، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا چلتا ہی رہتا ہے، اور بہر ایسے ہر کسی کو اچھے طریقے سے اچھے سلوک سے بولتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں اس سے اچھا کوئی بندہ ہے نہیں، تو لیکن گھر میں اس کا فتنہ فساد، گھر آئے گا ہر وقت فتنہ فساد لڑائی جھگڑا، اور جو فتنہ فساد ہے گھر میں رزق ختم کر دیتا ہے اور گھر اجڑ جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، گھر اجڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے خدا را اپنے گھر نہ اجاڑیں، اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ چلائیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلائیں۔ اور جو بندہ خود اللہ اور اس کے رسول کو راضی نہیں کرتا تو وہ کہے کہ بیوی مجھے راضی کرے یا مجھے راضی رکھے، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، اس کے حکم کی تعمیل کرنی ہے، اس کی فرما برداری کرنی ہے۔ جب ہم خود اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں گے تو اللہ کے کرم و فضل سے وہ عورت ہی بندے کو راضی کرے گی، وہ عورت ہی بندے کو خوش رکھے گی۔ کیسے؟ جب ہم خود نماز پڑھیں گے تو عورت کو بھی نماز پہ لگائیں گے۔ دیکھیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت 4 بندوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ وہ کون کون سے بندے ہیں؟ ایک پہلے نمبر پہ باپ، دوسرے نمبر پہ اس کا بڑا بھائی، تیسرے نمبر پہ خامد، چوتھے نمبر پر اس کا بڑا بیٹا۔ تو عورت کی عقل آدھی ہوتی ہے، تو اسی لیے پہلے نمبر پر اس کے باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھائے، اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کرے، اس کو 5 وقت نماز پہ لگائے، اس کو دین سکھائے۔ دوسرے نمبر پر اس کے بھائی کا بھی اس پر حق ہے کہ اس کو سیدھے راستے پر چلائے، اس کی طریقہ کار کو، اس کے چلنے پھرنے کو نظر رکھے کہ وہ کس طرح چل رہی ہے، کیا کر رہی ہے، اس پہ نظر رکھے، اس کو اچھے راستے پر چلنے کی کوشش کرے۔ اور تیسرے نمبر پر خامد آتا ہے، جو وہ اپنی بیوی کو اچھے راستے پر چلنے کی تلقین کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اس کو اچھے راستے پر چلانے کی۔ اور چوتھے نمبر پر بڑا بیٹا ہے، جو اپنی ماں کی دیکھ بھال کرتا ہے اور اس کو اچھے راستے پر چلنے کی کوشش کرواتا ہے، اور خود بھی چلتا ہے اور ماں کو بھی اچھے راستے پر چلنے کی کوشش کرواتا ہے۔ تو اسی طرح ماں کا رتبہ بڑا ہے لیکن عقل تو اس کی آدھی ہوتی ہے نا۔ بیٹا ایک مرد ہے، مرد کی عقل پوری ہے، تو بیٹے کو چاہیے کہ وہ یہ چاروں رشتے پہ نظر رکھیں، باپ، بھائی، خامد اور بیٹا، یہ چاروں اپنی ذمہ داری نبھائیں تو امید ہے کوئی عورت غلط راستے پہ نہیں چل سکتی۔ تو یہ ہم بھی قصوروار ہیں کہ یہ عورتیں خود مختار ہو جاتی ہیں، دین کی حدیں کراس کر جاتی ہیں، تو یہ ہم مردوں کے بھی اس میں قصور ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے، سب سے پہلے ہم خود دین سیکھیں گے اور دوسروں کو سکھائیں گے، اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی بچوں کو دین سکھائیں گے۔ جب دین سکھائیں گے تو انشاءاللہ دین کی برکت سے سب کام صحیح ہو جائیں گے، سب کام ٹھیک ہوں گے۔ تو میرے بھائیو، ایک اور حدیث میں آتا ہے، جس بندے کو پتہ ہو کہ میں مر جاؤں گا یا میرے حالات اس طرح کے ہیں، میری طبیعت اس طرح کی ہے،
تو وہ اپنی بیوی کے لیے وصیت کرے. کیا وصیت کرے؟ کہ جب تک اس کی عدت ہے اس کو اس کا خرچ، اس کا سب اس کا خیال رکھا جائے، اور اس کو اپنے حصے سے اس کا جو وراثت کا حصہ ہوگا اس کا تقسیم بھی اس کو دے کے جانا چاہیے کہ یہ چیزیں ان کی ہیں. تو دوسرے نمبر پر جو عورت اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر جانا چاہتی ہے تو اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، نہیں تو بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے اس کی وصیت کر کے جائے، اس کے نام پہ اس کے ذمہ کچھ لگائے کہ کل کو اس کے بھائی، اس کے گھر والے یہ نہ ہوں کہ اس کو گھر سے نکال دیں اور اس کو کچھ بھی نہ دیں، بے یار و مددگار چھوڑ دیں، تو وہ در بدر دھکے کھائے اور در بدر مانگے، تو یہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں. تو عورت کا یہ حقوق ہیں. تو اب میں نسخے کی طرف آتا ہوں. جو میرے بھائی سب ایک دن کی میں روٹین بتاتا ہوں اور باقی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سب سے پہلے جو بھائی صبح اٹھتے ہیں، اٹھ کر محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں، 11-12 بجے تک محنت کرتے ہیں، بعد میں کھانا کھاتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو مریض بنا رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلے صبح اٹھ کر نماز پڑھیں اور ناشتہ کریں اچھے طریقے سے، بعد میں ہی اپنے کام کاج میں مشغول ہو جائیں. دوسرے نمبر پر دوپہر کی روٹی وہ بھی اچھے طریقے سے کھائیں، پیٹ بھر کر کھائیں. اور تیسرے نمبر پر شام کی کھانا. شام کے کھانے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ 2 روٹی کی گنجائش ہے تو 1 روٹی کھائیں، اور اس وقت تک نہ سوئیں جب تک آپ کا کھانا ہضم نہیں ہو جاتا. آپ کھانا کھا کے آدھا گھنٹہ سکون کریں، آدھے گھنٹے کے بعد ورزش کریں، چلیں پھریں، کام کاج کریں کہ آپ کا کھانا ہضم ہو جائے. جب آپ کا کھانا ہضم ہو جائے گا تو وہ خون بنے گا، وہ آپ کے جسم کو فائدہ دے گا. تو جو کھانا ہضم نہیں ہوتا، جیسے گرمیوں میں ہم ایک برتن میں کھانا بند کر کے رکھ دیں تو اس کا کیا ہوتا ہے، جب صبح ہم اٹھ کے دیکھتے ہیں تو وہ ابل رہا ہوتا ہے، تیزاب بنا ہوتا ہے اور اس سے بو آ رہی ہوتی ہے. تو اسی طرح ہمارے اندر ہوتا ہے. ہمارے اندر جو ہے ہیٹ گرمیوں اور سردیوں میں ایک طرح کی ہوتی ہے. جب ہم کھانا کھا کے سو جاتے ہیں تو کھانا معدے کے اوپر ہی کھڑا رہتا ہے اور صبح تک اس میں بو، اس میں گل سڑ جاتا ہے اور تیزاب بن جاتا ہے. جب وہ تیزاب بن جاتا ہے تو صبح ہم اٹھتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں تو وہ کھانا نیچے جاتا ہے، تو وہ ہماری ہر چیز ڈیمیج کر دیتا ہے. ہمارے دل، معدہ، پھیپھڑے، گردے سب کچھ ختم کر دیتا ہے. وہ تیزاب بنا ہوتا ہے تو تیزاب جیسے جیسے جس جگہ پہ جاتا ہے وہ آہستہ آہستہ ڈیمیج کرتا رہتا ہے. وہ ایک دم جلد بندے کو ختم کر دیتا ہے، شوگر میں مبتلا کر دیتا ہے، بلڈ پریشر، گردے کی بیماری، دل کے اٹیک، کافی معاملات میں وہ لگا دیتا ہے. پھر تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہم نے جو کھانا کھانا ہے اس کا خون بنانا ہے اور خون بنا کے اپنے جسم کا فائدہ کرنا ہے. تو اس طریقے پر جو چلے گا، جو میری آج کل بہنیں کرتی ہیں، کھانا چھوڑ دیتی ہیں، 2 ٹائم کھانا نہیں کھاتی، 1 ٹائم کھاتی ہیں، تھوڑا کھاتی ہیں، تو وہ بیماری کا سبب ہے. وہ اس طریقے کی بیمار ہوتی ہیں کہ وہ بعد میں سنبھلنے کا نام ہی نہیں لیتی. تو میری بہنیں ایسا نہ کیا کریں، کھانا کھایا کریں اور طریقے سے کھائیں. الٹی سیدھی چیزیں جو آپ کی صحت پہ برا اثر ڈالتی ہیں ان سے پرہیز کریں. یہ برگر، شوارمے، بوتلیں، یہ معمولی مقدار میں کبھی کبھی کر لیا کریں. باقی جو روزمرہ آپ اپنی زندگی میں اس کو چلاتی ہیں تو وہ تباہی کر دیتی ہیں، آپ کی صحت کی بھی، آپ کے جسم کی بھی، آپ کی ہر چیز ڈیمیج کر دیتی ہیں. تو آپ نے کھانا نہیں چھوڑنا اور یہ طریقہ اپنانا ہے. شام کو کم کھانا ہے اور ورزش کرنی ہے، کھانا کھا کے سونا نہیں ہے. تو انشاءاللہ جلد از جلد یہ آپ کو رزلٹ ملے گا اور یہ شرطیہ علاج ہے. آپ 40 دن میں دوبارہ وزن کر کے چیک کرنا کہ آپ کا 5 سے 7 کلو 8 کلو وزن کم ہو جائے گا انشاءاللہ. السلام علیکم. صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.